बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और कोहिनूर की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह में इस दुआ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन इलाही आमीन। आज हम बात करते हैं इस्लाम की मईशत के हवाले से, और इस्लाम के अगर माशी निज़ाम को देखें, और ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। और आज भी मेरा मौजू जो है वो फितराने के हवाले से है। फितराना है क्या, फितराना कब से वाजिब हुआ, फितराना देने से माशी सूरत हाल जो गरीबों तक जो है पहुँचता है, कौन लोग दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते, इसकी तकसीम कैसे होनी चाहिए, क्या हुकूमत जो है वो लेकर तकसीम कर सकती है, इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मुल्क के जय्यद उलमाए कराम स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुफ्ती खलील अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ नौजवान मजहबी स्कॉलर जनाब मोहम्मद आमिर जलाली साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ बहुत साहिब इल्म फजल शख्सियत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद अली करीमी साहब तशरीफ़ रखते हैं, कि आपको खुशामदीद कहते हैं। और करीमी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, फितराना है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ास साहब, परवरदिगार ने बहसीयत मुसलमान हमें ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल अता किए हैं। इंसान बहसीयत मुसलमान सिर्फ़ कुछ मजहबी क़यूद के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि इस्लाम उसको मजहबी राइट्स के साथ साथ सोशल राइट्स, उसके मुआशी हुकूक, उसकी इकनॉमिक वैल्यूज़ और उसके पॉलिटिकल वैल्यूज़ के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ पर भी डिस्कशन करता है। इस्लाम ये बताता है कि किसी मुआशी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ आपको ज़राए देते हैं, कुछ रिसोर्स देते हैं। इस्लाम ने किसी मुआशी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो रिसोर्स दिए, उनमें से ज़कात, फितराना और उशर और इसी तरह माल फ़ै, माल गनीमत और खराज, जिज़िया, इन तमाम के मामलात हैं जिसको एक जगह इकट्ठा करने के बाद मुसलमानों की इस्लामी रियासत की फ़लाह के लिए फिर उसको खर्च किया जाता है। उसी में से एक फितराना है जो आज आपका मौजू है। फितराना दर हकीकत इंसान जो रोज़े रखता है बासियत मुसलमान, जब अपने रोज़े की तकमील कर रहा होता है तो उसने अपने परवरदिगार की बारगाह में एक ऐसा सदका निकालना होता है। अगर रोज़े के दौरान उससे कोई कमी कोताही हो गई, कोई गलती उससे मिस्टेक हो गई नादानिस्ता तौर पर, तो फिर ऐसी सूरत में जब वो सदका फ़ितर निकालता है, जिसको फितराना कहते हैं, अल्लाह ताला उस सदक़े की वजह से उसके रोज़े को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है। हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका रहता है जब तक कि वो फितराना अदा न करे। इस्लाम ने इसके लिए भी बाकायदा हमें कुछ उसूल दिए हैं। फितराना अगर हम देखें मुआशी एतबार से और मुआशरती एतबार से, तो मईशत को बेहतर बनाने के लिए हमें रिसोर्स दिए गए। इस्लाम सरमाया दराना निज़ाम की मुखालफत करता है, जिसमें अमीर गरीब का खून निचोड़ रहा है, चूस रहा है, और उसका सिर्फ मकसद यह है कि मैं अपनी दौलत को बेहतर करूं। वो अमीर अमीर से अमीर तर होता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता है। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले जब हमें इकनॉमिक सिस्टम दिया, इस्लाम ने उसमें कहा कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह हलाक कर देता है सूद को और सदक़ात को बढ़ाता है। ये सदक़ात को जो बढ़ाने का जिक्र किया गया, और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला, वो तो ऐसे जैसे कि एक दाने से 7 बालियाँ और उसमें 100 दाने, अल्लाह इससे भी ज़्यादा चाहे तो अता फरमा दे। तो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्टिव को जानते हैं, उसका मकसद समझते हैं, फिर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि असर हाज़िर में उसका तकाजा क्या है। फितराना दर हकीकत गरीब को ईद की खुशियाँ देने का एक खूबसूरत परवरदिगार की तरफ से प्रोग्राम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बहसीयत मुसलमान ये लाजिम कर दिया कि सिर्फ अकेले खुशियाँ न मनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ तबकात में इंसान को तकसीम किया है, ये परवरदिगार की तकसीम है, लेकिन हुक्म ये हुआ कि अमीर लोग अपने मालो दौलत पे अज़दहा और सांप बन के ना बैठें, बल्कि उसमें से गरीबों का हक निकालें। अल्लाह फरमाता है ये माल तुम्हारा है ही नहीं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह फरमाता है ये जो तुम्हें माल हमने दिए ये हमने आपसे ख़रीद लिए हैं। परवरदिगार अब खर्च कैसे करें? फरमाया हम आपको पैराडाइम देते हैं, फिर हम आपको लाइफ स्टाइल देते हैं, हम आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं, हम आपको ज़ाब्ते हयात देते हैं।
تم ان رول کو فالو کرتے جاؤ. جب ان پیرامیٹر کو تم فالو کرو گے تو زندگی میں بھی سکون رہے گا اور تمہیں معاشی ترقی بھی ملے گی. تمہارے مال میں اتنی برکت ہم عطا فرما دیں گے. اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اخلاص کی بنیاد پر جس کے لیے چاہے اس میں اور برکتیں عطا فرما دے. تو فطرانہ بیسک ایک بندے کا عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے وہ پروگرام ہے, وہ پیغام ہے جس میں ایک شخص اپنے روزے کا صدقہ نکالتا ہے اور پھر وہ کسی غریب کو دیتا ہے جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ خود عید کی خوشیوں کے لیے اپنے کپڑے لے سکے, اپنے جوتے لے سکے. اس لیے اسلام نے یہ ہمیں کہا کہ آپ اس کو نہ بتائیں کہ یہ فطرانہ ہے, یہ زکوٰۃ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر اپنے آپ کی اپنی انسلٹ محسوس کرے, اس کی عزت نفس مجروح ہو. سیلف ریسپیکٹ کو پہلے رکھا گیا, اس لیے آپ اسے عیدی کہیں, تحفہ کہیں, گفٹ کہیں, کچھ بھی کہیں, اپنی نیت رکھ کے آپ فطرانہ اور زکوٰۃ نکالیے. اور پھر اس کی ضرورت جب پوری ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا بندہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں. وہ بندہ کہے گا انت رب العالمین, یا اللہ تو جہانوں کا پالن ہار ہے, میں تمہیں کیسے کھلاتا اور پلاتا. اللہ فرمائے گا تیرے قریب ایک بھوکا تھا, تیرے قریب ایک پیاسا تھا, اگر تو اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیتا تو پروردگار کو بھی وہیں پا لیتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کی طرف, اپنے قرب و جوار میں, اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھنا چاہیے اور پھر ہم ان کو خوشیاں بانٹیں, فطرانہ دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں. اسلام کا خوبصورت معاشی نظام جو ہے وہ جو بیس کرتا ہے بنیادی چیزوں کے اوپر, اس کے اندر اسلام نے ہمیں زکوٰۃ, فطرانہ, صدقات, عطیات اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے جو خمس ہے, جو معدنیات سے نکلتا ہے, جو خراج ہے جو کفار سے لیا جاتا ہے, جو جزیہ اور ٹیکس ہے جو کافروں پہ لگتا ہے, ان سارے مالوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر مسلمانوں کی فلاح کے لیے. مسلمانوں پہ نہیں لگتا, مسلمانوں پہ ٹیکس نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بنیاد پر فقہا نے لکھا, جیسے سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, ملک میں تباہی آ گئی, کوئی آفت آ گئی, پھر آپ مسلمانوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم آپ کو اتنے % ٹیکس لگا رہے ہیں اور آپ کا یہ پیسہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے آباد کرنے کے لیے لگائیں گے. ادروائز بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں پہ ٹیکس لگانا درست نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت آپ 99 ہجری میں خلیفہ بنے تو جو اموی حکمرانوں نے پہلے مسلمانوں پہ ٹیکس لگائے تھے آپ نے ختم کیے. فرمایا مسلمان ٹیکس نہیں دے گا, رسول اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دے گا, فطرانہ دے گا اور عشر دے گا. جو اللہ اس کا رسول کا نظام ہے, نظام مالیات کو سٹرونگ کرنے کے لیے بیت المال میں جو ریسورس, جو ذرائع دیے گئے, اس میں سب سے خوبصورت جو ذریعہ ہے وہ اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کا, عشر کا, فطرانے کا, ان چیزوں کا دیا ہے. کافروں پہ جزیہ اور ٹیکس لگتا ہے, جو ہمارے ملک میں ذمہ رہتے ہیں ان کی زمینوں پہ خراج ہوتا ہے. اسلام کا یہ تصور ہے, اگر یہ تصور کو ہم عام کریں, چونکہ یہ پیسہ آئے گا تو اس میں برکت بھی ہے اور بابرکت پیسے کو آپ خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کی آسانی بھی پیدا کرے گا. آج جو ہم معاشی معاملات کے اندر ایک بھنور کے اندر جو گم ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, سبب اس کا کچھ اور ہی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہی ہے, جسے تو خود سمجھتا ہے, سوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. سبحان اللہ. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تعذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. کیا بات کی آپ نے, درست بات بالکل. اور عامر جلالی صاحب جس طرح بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے, اسی طرح اگر آج کے ہم اپنے جو معاشرتی ہماری تقسیم ہے, اسلام تو تقسیم کے خلاف ہے, لیکن ہم نے جو سو کالڈ تقسیم کی ہوئی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر فطرانے کی تقسیم کیا بنے گی اور یہ کن لوگوں کے لیے واجب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. آج یقیناً آپ نے بہت ہی اہم موضوع کی طرف معاشرے کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے, اور یہ بڑا اہم پروگرام جو عید سے پہلے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا آپ کو اور بڑا مدلل جواب آپ کو دے دیا ہے, تو اس کی تقسیم کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی تقسیم کرنی ہے تو اس کی تقسیم قرآن پاک میں واضح طور پہ ہے کہ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وقولوا للناس, یعنی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو, پھر اس کے بعد یتیموں کو دیکھو, پھر اس کے بعد مسکینوں کو دیکھو. اب چونکہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیکی کا دریا میں ڈال, اب یہ کوشش ہوتی ہے کہ نیکی کر کے ہم لوگوں کو دکھائیں اور اس نیکی کی وجہ سے کتنی دل آزاری ہو رہی ہے
اور وہ جو ہم فطرانہ زکوٰۃ اور جو عشر ہم دے رہے ہیں اس کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں وہ رائے گاں چلا گیا، وہ دکھاوے کی وجہ سے۔ اور چونکہ اب دیکھیں 100 روپیہ فطرانہ بنتا ہے فی کس، اب جب 100 روپیہ وہ ادا کر رہا ہے اور ادا کرتے وقت وہ ساتھ میں کتنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جی میں یہ فلاں شخص کو دے رہا ہوں، اب وہ شخص کون ہے؟ اب وہ یتیم بچہ ہے۔ اب یتیم بچہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا کہ مجھے ایک یہ فطرانہ بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں مجھے تقسیم بھی کر رہا ہے، معاشراتی لحاظ سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ یعنی کہ مستحق لوگ ہیں جو اس وقت معاشرے کے جن پہ زکوٰۃ فطرانہ لازم ہے۔ تو فطرانے کی تو نیکی کی تو بہت ویلیو ہے کہ اب حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، بلکہ اب نیکی کے لحاظ سے جو بات انہوں نے عمر بن عبدالعزیز والی کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو آپ رات کو گشت فرما رہے تھے، تو جب آپ ایک محلے سے گزرے تو کچھ گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کافی دنوں سے بچے بھوکے ہیں اور ہم ہر روز جو ہے پانی میں پتھر ڈال دیتے ہیں، تو ہم اسی طرح ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں سو جاؤ بچوں، کھانا پکے گا اٹھا لیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس وقت کے امیر کو نہیں بتائی یہ بات کہ یہ بچے بھوکے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیسا امیر المومنین ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی ریاست میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اور وہ شخص آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ فوراً گئے بیت المال کے اندر۔ اب یہ بیت المال جو آج ہمارے بیت المال ویران ہوئے پڑے ہیں، یعنی کہ اگر ایک وقت وہ بھی اسلام پہ آیا کہ زکوٰۃ لینے والا بچا ہی کوئی نہیں، کہ سب کہنے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اب زکوٰۃ سب کو مل چکی ہے، اور اب آج کے بیت المال ویران ہے، بلکہ وہاں پہ مسلمانوں کی کتنی تذلیل ہوتی ہے، کئی دن ان بیواؤں کو فارم ملنے میں، پھر ان کے پروسیجر میں، پھر ان کے جو ہے قریبی جو ہے ان کے سائن کروائیں، فلاں کریں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میں اس طرف آتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المال سے کچھ راشن اٹھایا تو غلام کہنے لگا حضور میں اٹھا لیتا ہوں، تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، کہنے لگے کہ اگر کل قیامت کے دن عمر سے اس کی وجہ سے سوال ہوا تو کیا تم میرا یہ بوجھ اٹھا لو گے؟ اللہ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کے گھر میں وہ راشن پہنچایا اور بتا دیا کہ معاشرہ ایک ہی ہے، ہم نے اب امیر نے اس کو تقسیم کرنا ہے، بتانا یہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے۔ مفتی صاحب، فطرانے کی جو شرعی مقدار ہے وہ آج اگر ہم مہنگائی کے تناسب کو دیکھیں اور جس طرح فلکچویشن بڑھ چکی ہے، انفلیشن بڑھ چکی ہے، تو پھر وہ کیا شرعی مقدار اس سال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت اہم موضوع ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے، جو کہ عید قریب آ رہی ہے، اور اصل میں فطرانے کے اندر ایک بنیادی چیز اللہ پاک نے یہ بھی رکھی ہے، چونکہ فطرانہ اس کے تناظر میں دیکھیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انسان کی مال کی زکوٰۃ، ایک ہوتی ہے انسان کی بدنی زکوٰۃ۔ تو یہ جو مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو ہم عام طور پہ زکوٰۃ کا نام ہی دے لیتے ہیں، لیکن یہ انسان کی بدنی زکوٰۃ ہے جو شخصی زکوٰۃ ہے، یعنی ہر شخص پہ واجب ہے، نہ کہ انسان کے مال کے اوپر واجب ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک ایسا پروگرام رکھا ہے جس میں امراء و غرباء کی ایک تقسیم کو ختم کرنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ جب غرباء لوگ بھی ہمارے حاصل کردہ فطرانے سے اپنے کپڑے اچھے پہنیں گے، لباس اچھا ہوگا ان کا، اچھا کھائیں پیئیں گے، عید کے دن وہ کسی قسم کے احساس کم تری کا شکار نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب رہ کے یہ مسئلہ کہ آج کے دور کے اندر فطرانہ کتنا ادا کیا جائے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس میں گندم کی ادائیگی ہو یا گندم کے آٹے کی ادائیگی ہو تو وہ نصف سا ہے، اور وہ 2.25 سیر بنتا ہے، جو آج کے کلو گرام کے اندر جو ہے 1980 کلو گرام بنتا ہے، 1920 کلو گرام بنتا ہے، یعنی کلو گرام میں 80 گرام کم 2 کلو بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کشمش کے اندر ادا کیا جائے، پنیر کے اندر ادا کیا جائے، کھجور کے اندر ادا کیا جائے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سا یعنی 4.5 سیر یعنی 160 گرام کم 4 کلو یہ ایک تعداد رکھی ہے اور اس کے اندر ایک تعین کیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں نا، قربانی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی عام انسان ہے تو وہ قربانی کے اندر اپنا بڑے جانور میں حصہ شامل کر لیتا ہے، اور حصے کے اندر 8,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، کبھی 10,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی تھوڑا سا اللہ کی طرف سے اس کو عطا زیادہ ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پورا چھوٹا جانور خرید لوں، تو وہ 20 سے 25,000 روپے خرچ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ عطا کیا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بڑا جانور اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے، تو وہ 50، 60، 70 سے لے کر لاکھ تک، اور لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ 20-20 لاکھ تک خرچ کرتے ہیں۔
اب یہاں بھی چونکہ قربانی کے اندر بھی یہ تناسب دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی استطاعت کو دیکھتا ہے، حالت کو دیکھتا ہے، اور انسان بڑھ چڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ چاہیے کہ عام جو مسلمین ہیں جو زکوٰۃ دینے کا شوق رکھتے ہیں فطرانے کے طور پر، تو وہ گندم کے لحاظ سے دیں، اور وہ 2.25 سیر ہے، کلو گرام کے اندر 1 کلو 920 گرام ہے، یعنی 80 گرام کم 2 کلو، اور تقریباً اس کی مالیت ہمارے اب پاکستان کے روپے کے مطابق جو ہے ایک احتیاط کے ساتھ 100 روپیہ پر ہیڈ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جس کو توفیق دی ہے وہ پھر یہ نہ دیکھے کہ میں نے گندم کے اعتبار سے دینا ہے، بلکہ کوشش کرے کہ میں نے کھجور کے اعتبار سے دینا ہے۔ اب کھجور میں 4 کلو کی جو قیمت مارکیٹ کے اندر بنتی ہے اس کے حساب سے دے، کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے، اور پنیر کے اعتبار سے دینا چاہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہوتی قربانی کے لیے، لیکن اس میں بھی پھر ایک بات یہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جب فطرانے کی ادائیگی کرتے ہیں تو بڑی مٹھی میں بند کر کے وہ 100 روپیہ کسی غریب کو پکڑا دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے قیمتی اور فرب اور اعلیٰ قسم کے جانور ادا کرنے کے لیے وہ صحیح جو کہ تو لوگوں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو آج کل ہمارے یہاں ایک ریاکاری کا جذبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ فوٹو بنوائی جاتی ہے، کبھی اس کی پکس بنا کے لگائی جاتی ہیں، یعنی وہاں دکھاوا ہے تو وہاں انسان قربانی میں اپنے آپ کو بڑھا کر پیش کرتا ہے، اور یہاں اگر دکھاوا نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو کمزور کر کے پیش کرتا ہے۔ صحیح بہت اہم گفتگو جاری ہے جی، اور فطرانے کی شرعی مقدار کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اب معاشرتی جو تقسیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تخصیص ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں فطرانے کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ پروگرام کر لیا ہے، اور فطرانہ چونکہ اب عید کی آمد ہے بالکل، تو اس لیے اس موضوع پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن میرے مربی جناب ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب نے عشر کا تذکرہ کیا۔ عشر کیا ہے، ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر فطرانے کی جو تقسیم کے حوالے سے ہم نے پہلا کوشچن کیا تھا مفتی صاحب سے، اسی کوشچن کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ محمد علی کریم صاحب، عشر پہ اگر آپ مختصر اس کا اجمالی جائزہ بیان کر کے، اب تقسیم جب فطرانے کی آتی ہے، ٹھیک ہے ایک تو آپ نے اپنے محلے میں ارد گرد میں مساکین کو، غرباء کو دیکھ لیا، حکومتی سطح پہ کیا حکومت کو بھی انوالو ہونا چاہیے اس میں؟ جی بالکل، جہاں میں نے بہت سے ریسورس آپ کو بتائیں بیت المال کے، ان میں ایک عشر بھی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اس انداز میں کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار تھا، آپ نے وہ جو زمینیں پڑی ہوئی تھی بنجر، ان کو آباد کیا۔ آباد کرنے کے لحاظ سے 2 کنڈیشن تھی۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے جو ہمیں صرف مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ لہذا جو مسلمانوں نے زمینیں آباد کی، ان میں سے جو فصل وہ اٹھاتے تھے اس میں سے ان کو عشر دینا لازم تھا، اور جو کفار تھے وہ جو فصل اٹھاتے تھے وہ اس کا خراج دیتے تھے۔ یعنی عشر اور خراج میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جو زمین سے فصل اٹھاتا ہے وہ اس پہ عشر دیتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں، ذمی ہیں، جیسے کہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ جب زمین میں سے فصل اٹھائیں گے وہ اس کا خراج دیں گے۔ اب اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ زکوٰۃ جس طرح سال کے بعد ہوتی ہے، عشر سال کے بعد نہیں ہوتا، عشر فصل پہ ہے۔ آپ سال میں مالیہ اور لگان سے مختلف ہے یہ؟ ہاں جی بالکل، یعنی کہ آپ سال میں مثال کے طور پہ 3 فصلیں اٹھا رہے ہیں نا، تو تینوں فصلوں پر آپ کو عشر دینا ہوگا، لیکن اس میں زمین کی کیفیت جدا جدا ہوگی۔ اگر تو زمین ہے کسی دریا یا نہر کے کنارے اور قدرتی پانی سے سیراب ہو رہی ہے تو آپ جو فصل اٹھائیں گے اس میں سے 10واں حصہ آپ نکال کے اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اور اگر آپ نے زمین میں بور کروایا ہے اور آپ ڈیزل سے پانی نکال رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، اس صورت میں پھر آپ اس میں سے 20واں حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں دیں گے۔ لیکن اب پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایک سال اگر صرف زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ سب چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ایک سال میں ہی پورے ملک کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ملک میں جو معدنیات نکلتی ہیں وقاص صاحب، کھوڑا سے نمک نکل رہا ہے، غیر ملک کی کمپنیاں کوئلہ نکال کے لے کے جا رہی ہیں، تانبا نکال رہی ہیں، اسلام کہتا ہے اس میں سے خمس دو، 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرواؤ۔ آج وہ چیز ہی نہیں۔ اگر یہ معدنیات میں سے نکلنے والا 5واں حصہ بھی بیت المال میں جمع ہو تو ملک کا اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یہاں کانوں سے نکال کر، چونکہ وہ قدرتی وسائل ہیں، اور نمک نکال کے انڈیا بھیجا جا رہا ہے اور تانبا اور کوئلہ نکال کے دوسرے ممالک میں بھیجا جا رہا ہے، تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست کی بنیاد پر جو معدنیات آپ چیزیں نکال رہے ہیں اس میں سے بھی 5واں حصہ دینا ضروری ہوتا ہے، بیت المال میں جمع کروائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اور پھر وہاں سے آگے خرچ کیا جائے گا۔
تو اسلام نے زکوٰۃ پر، عشر پر، اسی طرح خراج پر، جزیہ پر باقاعدہ ہمیں اصول بتائے ہیں، اور ایک ایک لمیٹیشن بتائی ہے کہ مال غنیمت ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے، مال فے وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ تو جب آپ اتنی چیزوں کے ساتھ اپنے بیت المال کو مستحکم کر لیتے ہیں، پھر فاروق اعظم کا دور ہے، زکوٰۃ لے کے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی لینے والا مل ہی نہیں رہا۔ یہ کنڈیشن پھر اس ملک میں انشاءاللہ پیدا ہوگی، جس طرح کہ آج ہم نام تو ریاست مدینہ کا لے رہے ہیں، اگر ہم اسی طرح کے قوانین بھی اس ملک میں نافذ کریں تو پھر یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس اسلامی ملک میں اللہ کی حدود میں سے ایک حد آپ جاری کر دیں، 40 دن کی بارش سے اتنی سیرابی نہیں ہوتی جتنی پروردگار ایک اللہ کے حکم کی تکمیل پر اس ملک کے اندر سیرابی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حد کے نفاذ سے اللہ اتنی سیرابی دے رہا ہے، اور اگر اس کا الٹ ہو جائے، جب کسی ملک میں اسلام آتا ہے تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں، عدالتیں ویران ہوتی ہیں، اور جب اسلام رخصت ہو جائے تو پھر عدالتیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں ہم تقسیم کی بات کریں تو حکومت کو فطرانے کی تقسیم میں کیسے انوالو ہونا چاہیے؟ حکومت کو فطرانے کی تقسیم میں اس طرح انوالو ہونا چاہیے کہ باقاعدہ عاملین کا ایک تصور اسلام نے دیا ہے۔ عاملین وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ سب چیزیں جمع کر کے بیت المال میں جمع کرواتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ عاملین کا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر متعارف کروایا۔ صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگیں کہ مختلف قبیلے میں آپ نے جانا ہے، وہاں سے آپ نے زکوٰۃ، فطرانہ جو جو چیزیں ہیں وہ ساری اکٹھی کر یعنی جیسے لاہور ہے تو لاہور کے مختلف علاقوں میں بیت المال کے سب آفیسز بنا دیے جائیں، وہاں پہ لوگ بیٹھ جائیں اور لوگ آ کے وہاں پہ جمع کروائیں، اور جو نہیں دیتا حکومت بائی فورس لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے انکار کر دیا کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم کیوں دیں؟ آپ نے فرمایا جو ایک رسی بھی دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اگر اس نے نہ دی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر فاروق نے عرض کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ سرکار کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ آپ کا سخت پیغام تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ تائب ہوئے، پھر قبیلے والوں نے اپنی اپنی زکاتیں، فطرانے جمع کروائے۔ تو یہ ضروری ہے عاملین مقرر ہوں، عاملین اکٹھا کرنے کے بعد پھر ایک جگہ پر سارا پیسہ اکٹھا ہو، وہ زکوٰۃ، وہ فطرانہ، پھر اس کی تقسیم کا خوبصورت طریقہ بھی ہے جو اسلام نے بتایا۔ آج چونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ تقسیم کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے تو ان اداروں سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو تقسیم کا طریقہ کار بھی تو ہونا چاہیے، اس کے اندر غریب کو اس کا حق ملے۔ آج جس طرح کہا گیا کہ ایک خاتون نے اگر کوئی آپریشن کروانا، وہ غریب ہے تو اس کے لیے آپ نے اتنی زیادہ پابندیاں لگا دیں۔ علاقے کے اندر جیسے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کمیٹی بنی ہوتی ہے، زکوٰۃ کمیٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو اپنے علاقے کے ایک ایک بندے کی خبر ہوتی ہے، آپ اس سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ اس کا علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا لینے کے اعتبار سے عاملین کا نظام ہے، اور دینے کے اعتبار سے اسلام کا خوبصورت نظام۔ اگر کوئی غریب نظر آتا ہے تو فوراً اس کی خدمت کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک عیسائی بوڑھا مانگ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھی آپ کیوں بھی مانگ رہے ہو؟ کہا جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس اب طاقت نہیں کمانے کی۔ آپ نے فوراً بیت المال کے عمال کو بلا کے کہا اس شخص نے اپنی جوانی میں ہمیں ٹیکس دیا ہے، ہم نے اس کے پیسے سے فائدہ اٹھایا ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں، اب اس کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا اتنے پیسے اس کو لگائے جائیں۔ اس عیسائی بوڑھے کو گھر بیٹھ کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کو باقاعدہ اس کو وہ سارے پیسے دیے گئے، اس کو خرچہ دیا گیا۔ آج بھی برطانیہ میں برٹش لا کے اندر عمر لا کے نام سے وہ قانون موجود ہے، جس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے حکومت خود پیسہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب ہم اسلام کے خوبصورت نظام کے ساتھ جڑتے ہیں، جس میں زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں۔ پھر اس کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پھر اس کو اسی طرح عادلانہ تقسیم کے ساتھ، مساویانہ تقسیم کے ساتھ غریبوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرنی ہے۔ دنیاوی نظام کے اور سرمایہ جو نظام ہیں ان کی اسلام نے اس لیے مخالفت کی ہے کہ اس میں غریبوں کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، بلکہ اسلام جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کا تلقین بھی کرتا ہے۔ اس کی
کی سب سے پیاری مثال خود ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الفقر فخری، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے اور آقا علیہ السلام لوگوں میں تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حکمران بنے مسلمانوں کے، سب سے پہلے اپنی بیوی کا زیور لیا، اپنے ڈائمنڈ اور اپنے سارے مہنگے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے سامان کو اٹھایا اور جا کر بیت المال میں جمع کرا کے وزراء سے کہا دیکھو تمہارا امیر اپنے گھر سے سارا کچھ لا کے بیت المال میں جمع کرا چکا ہے، تمہیں بھی چاہیے تم ایسے جمع کراؤ۔ پھر وقت آیا کہ لوگ سارے محلہ سے نکل کر اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں آئے اور وہ جو پیسہ انہوں نے لوگوں سے ظالمانہ طور پر لیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کرایا۔ یہ اسلام کا خوبصورت نظام پریکٹیکلی ہمارے ہاں موجود ہے جو پہلے سے نافذ ہو چکا ہے۔ صحیح صحیح۔ جلالی صاحب، کیا سید کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر یہ کہ سید کو، کیونکہ فطرانہ ایک صدقہ ہے تو سید کو صدقہ نہیں لگتا، اور چاہیے تو یہ بلکہ ایک جیسے تجویز آپ نے ہی رکھ دی کہ اپنے علاقوں کے اندر جیسے لاہور ہے تو بیت المال بنائے جائیں، پھر وہ مجلس عاملہ بنے۔ اب چاہیے تو یہ جیسے کہ اب وہ تو بڑی دور ہے، تو ایک تجویز جو آج مختلف علماء کرام دے رہے ہیں، جو جید علماء کرام ہیں، کہ جہاں جہاں کے مسجدیں ہیں وہاں پہ جو امام ہیں یا کچھ لوگ مل کر وہ تلاش کریں کہ سید کہاں کہاں پہ سادات کرام رہتے ہیں، تاکہ ان کو اپنی جیب میں سے تحفے کے طور پہ کچھ پیش کیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ اور فطرانہ سید کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی جیب سے خدمت کریں گے تو سادات کرام کو دینے سے اللہ تعالیٰ یقیناً خوش ہوگا، تو آپ انشاءاللہ ان کو دے کے دیکھیے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے ثمرات عطا کیا فرمائے۔ کس طرح، مطلب ذرا اس پہ ڈیٹیل روشن؟ اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ جی اگر جیسے کہ قریبی کوئی مسجد ہے اور جامعہ مسجد ہے اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک یعنی کہ آمدنی ہے، لوگ بڑا بڑھ چڑھ کے دل کھول کے وہاں پہ مسجد کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی نیک بندہ جیسے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایک بندہ تجویز پیش کرے جی کہ آج سے ہم نے سروے کرنا ہے کہ ہمارے قریبی کتنے گھر ہیں سادات کے جو مستحق ہیں، جو بیچارے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کے گھروں میں جو ہے وہ بیوائیں موجود ہیں اور ان کو وہ مجبور ہیں آج کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے، اور سادات کرام کا تو ویسے ہی ادب بہت زیادہ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جو سادات کرام ہیں یعنی کہ ان کے لیے جب آپ یہ تجویز کر رہے ہیں تو آپ اپنی جیب میں سے، جیسے ایک بندہ 10 لوگ ہیں تو وہ اگر 100 یا 500 اکٹھا کریں تو کتنے سارے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، ان پیسوں کو جمع کر کے پھر وہ اگر 10 خاندان ہیں یا 15 خاندان ہیں تو انہی سے کوئی راشن لے کے تحفے کے طور پہ ان کے گھر میں بھیج دیا جائے۔ صدقہ یا زکوٰۃ میں سے بھیجیں گے تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا اور ان کی سادات کی دل آزاری بھی ہوگی اس کے اوپر۔ صحیح صحیح صحیح، بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بات کی اس موضوع پہ۔ مفتی خلیل احمد قادری صاحب، کیا کئی سال کا اگر جمع شدہ فطرانہ ہے تو وہ اکٹھا دیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں یہ چیز بالکل واضح طور پہ یاد رکھنی چاہیے کہ فطرانے کی ادائیگی کے لیے سب سے اولین وقت جو ہے وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت ہے، یعنی وہ اس وقت میں فرض ہو جاتا ہے، یعنی واجب ہو جاتا ہے، اور لیکن اس کی ادائیگی کے لیے یہ مستحب ہے کہ عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ لیکن کوئی شخص اگر عید سے پہلے ادا نہیں کرتا تو کیا اس کا پھر وہ صدقہ فطر جو ہے وہ کیا قضا ہو جائے گا؟ نہیں، قضا نہیں ہوگا، وہ پھر بھی تا حیات جو ہے اس کے اوپر باقی رہے گا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، 2 سال، 3 سال گزر گئے، تو جب بھی وہ دے گا اس وقت تک وہ ادا ہی ہوگا۔ اس میں ایک فرق ضرور ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے وہ صدقہ فطر بھی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت سارا ثواب بھی ہے، اور عید الفطر تک اگر کوئی نہ ادا کرے اس کے بعد ادا کرے تو وہ ایک صدقہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اضافی ثواب سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو بہرحال کتنے سال کا اکٹھا ہو جائے، بے شک 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، کیونکہ اس کی ادائیگی کے لیے زندگی پوری ہے، تو پوری زندگی میں جہاں کہیں بھی وہ ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، وہ قضا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر انسان کی اس دوران وفات ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے جو واجبات انسان کے اوپر ہوتے ہیں ان کی ادائیگی اس کے مال میں سے کی جاتی ہے، تو باقاعدہ اس کے مال میں سے اس کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی، اور اس کے بعد یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے پیسے پہلے قرض ادا کیا جا رہا ہے، پھر اس کی مالیت اور ترکہ اور وراثت جو ہے وہ تقسیم کاری کی جا رہی ہے، تو پہلے اس میں سے بھی ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تا حیات ادا ہی رہتا ہے، کبھی انسان سے معاف نہیں ہوتا، جب واجب ہوتا ہے تو ادا رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس میں ایک اور کوشچن بھی سامنے آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل علیحدگی ہو چکی ہے میاں بیوی میں، لیکن اس کے 4 بچے ہیں اور وہ اپنی ماں کے پاس رہ رہے ہیں، تو کیا اس شخص پر ان بچوں کا فطرانہ جو ہے وہ واجب ہوگا؟ وہ اس یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ یہ بھی لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے اور کون ادا کرے گا۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی وہ نابالغ ہے تو بھی اس کا واجب ہے، عاقل ہے یا نہیں ہے، مجنون ہے تو بھی واجب ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا۔ تو جو اس کی بالغ اولاد ہے، وہ بالغ اولاد اگر صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر صاحب نصاب بھی ہے، تو وہ اپنا فطرانہ خود ادا کرے گی۔ لیکن اگر وہ اس کی عیال میں ہے، یعنی ان کے نفقات اس کے ذمہ ہیں، تو پھر یہ اپنی بالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب جو صدقہ فطر ادا کرنے میں اس کی بالغ اولاد ہے، وہ اگرچہ اس کے اپنے پاس موجود ہے یا خدا نخواستہ کسی طریقے سے علیحدگی ہو چکی ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس چلے گئے ہیں، اور اس کے نان اور نفقات سارے کے سارے اس کے ذمہ اب بھی ہیں، یہ اس کے نفقات میں ہی آتے ہیں۔ اگر وہ نابالغ ہیں تو نابالغ کا اس کے ذمہ اب بھی واجب الادا ہے، یہ ادا کرے گا۔ لیکن صدقہ فطر اگر خدا نخواستہ باپ فوت ہو جائے تو باپ کی جگہ پہ دادا ادا کرے گا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اگر صدقہ فطر باپ اور دادا دونوں موجود نہیں ہیں تو ماں کے اوپر اپنے نابالغ اولاد کو صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ماں ادا نہیں کرے گی، پھر معاف ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بچے بالغ ہو گئے ہیں جو اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر ان بالغ بچوں کا اس کے ماں کو چھوڑ کر پچھلے باپ کے اوپر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں رہے گا۔ صحیح، بہت یہ ایک باریک بات ہے، اور ہمارا معاشرہ زیادہ تر اس چیز کی جانب توجہ نہیں دے رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک تعلق ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے، اور پھر ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ ملک میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، تو کیا جو بے روزگار افراد ہیں ان پر بھی فطرانہ واجب ہے یا نہیں، اور اگر واجب ہے تو وہ پھر کون دے سکتا ہے؟ اگر وہ بالکل اکیلے ہیں دنیا میں، خدا نخواستہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اگر تو ریلیٹیوز ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ دے دیں، ویل جن کا کوئی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کیا صورت ہوگی؟ یہ تمام جو صورتیں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور فطرانے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ادائیگی پہ بات ہو رہی تھی تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جلالی صاحب، ادائیگی اب نماز عید سے پہلے کی بات کی گئی ہے، تو اب یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ جو لوگ بالفرض رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے، عید کے بعد کیا وہ ادائیگی کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، عید والے دن ادائیگی ہو سکتی ہے؟ نمبر تین، کیا لازم ہے کہ نماز عید سے پہلے بھی اگر کوئی شخص چاند رات کو یا اس سے پہلے کسی کو دینا چاہ رہا ہو کہ یار وہ اپنی کوئی شاپنگ کر لے، کوئی اپنا معاملات بچوں کے کر لے، تو کیا یہ صورتیں ممکن ہیں؟ جی، اس کے اندر جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو ہے عید الفطر سے پڑھنے سے پہلے یعنی کہ فطرانہ ادا کرنا کیسا ہے، دیکھیں کہ اس کی افضلیت کے لحاظ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ بہقی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور کہ اگر کوئی نماز عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ جو اگر دوران روزہ اگر کسی نے کوئی فحش کوئی کی ہوئی ہے یا کوئی ایسی باتیں یا جھوٹ کوئی ایسا بولا ہے، تو وہ روزے کا جو ایک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ مقبولیت بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ عید والے دن چونکہ یوم تقسیم انعامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی بھی دے رہا ہے، گناہ گاروں کو سرٹیفکیٹ جنت کے بھی عطا کر رہا ہے۔ تو عید سے پہلے اگر وہ فطرانہ ادا کر دے، یا اگر عید سے ایک دو دن پہلے کہتا ہے کہ چلے میں کسی کو دے دیتا ہوں، وہ اپنے گھر میں کوئی راشن پانی خرید کے لے آئے، تو یہ یقیناً بہت اچھا عمل ہے، اور وہ کر دے تو اس کے لیے بہت زیادہ اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ اور اگر عید کے بعد یعنی کہ نماز عید الفطر کے بعد اگر وہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ فطرانہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے پھر شمار عام صدقہ کی طرح ہی ہوگا۔ اگر وہ ادا تو ہو جائے گا کیونکہ وہ دے تو فطرانہ ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ فطرانہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ عام جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں عام دنوں کے اندر بھی، تو اس کی پھر مشابہت اس کے ساتھ بھی اختیار ہونے کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ضروری یہی ہونا چاہیے کہ ہم نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے جو ہے ہم یہ جو معاملہ ہے ہم یہ ادا کر کے رب کی بارگاہ میں جب ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے جائیں، تو اس بات کے دل کو تسکین ہو کہ الحمدللہ اب ہمارے روزے مکمل ہو چکے ہیں، تاکہ دل میں خواہش نہ ہو کہ یار ابھی تو ہم نے فطرانہ بھی ادا کرنا ہے، ابھی عید کے بعد ابھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بیچارے لوگ مستحق ہیں، جو بلکہ سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے سوال بھی نہیں کرتے، تو اگر آپ ان کو ڈھونڈ کے ان کو دیں کہ بھائی یہ لے لو ہم تمہیں یہ دینا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کریمی صاحب، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ایک کوشچن ذہن میں آیا کہ ایک شخص جو بے روزگار ہے اور دنیا میں اکیلا بھی ہے، بے روزگاروں کے حوالے سے فطرانے کے کیا معاملات ہیں، اور یہ صورت بھی اگر آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟
فطرانے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو شخص کے لیے لمیٹیشن رکھی ہیں اس میں سے مال نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں مال نصاب کی جو کنڈیشن ہے وہ زکوٰۃ سے الگ ہوگی۔ زکوٰۃ میں تو ایک بندے کے پاس نصاب ہو اور سال گزرے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کے اندر مال نامی ہونا یعنی اس مال کے اندر منافع بخش ہونا شرط ہے زکوٰۃ میں۔ فطرانے میں ایسا نہیں ہے، ایک بندے کے پاس پیسہ آیا، سال نہیں گزرا، اس پر فطرانہ یعنی اس کے پاس پیسہ اتنا ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ نصاب سے مراد یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار تقریباً 40,000 42,000 کے قریب میں اتنے میں چاندی آ جاتی ہے۔ اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کے اوپر فطرانہ لازم ہے، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے لیکن اس کے پاس مال اتنا ہے، مال نامی اگرچہ نہیں ہے، منافع کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے پاس چیزیں اتنی ہیں جو 40,000 42,000 کے قریب پہنچ جاتی ہیں، تو بھی ہم کہیں گے کہ اس پہ فطرانہ واجب ہے۔ وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اکیلا ہے دنیا میں، صبح دیہڑی لگاتا ہے، رات کو اس کو 700-800 ہزار روپے ملتا ہے، اس میں سے گھر کا کھانا شان روٹی شوٹی اس کے بعد ختم، تو ظاہر بات جب اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر فطرانہ دینا لازم نہیں، بلکہ وہ تو فطرانہ لے گا، لوگوں سے لے گا، ظاہر بات وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، اور اس پہ اب فطرانہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ جس سے ادا کر سکے، اب تو بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ فطرانہ لے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں ایک عجیب کنڈیشن ہے، وہ جو لوگ جو فطرانہ لیتے رہے ایک عرصہ تک، مثال ایک بیوہ ہے، پہلے ان کے پاس کنڈیشن نہیں تھی، وہ فطرانہ لیتے رہے، بعد میں اب ان کی اولاد جوان ہوگی، وہ خود کمانے لگے، تو بھی وہ کہتے نہیں ہم بیوہ ہم نے فطرانہ لینا ہے، حالانکہ وہ خود آسودہ حال ہو چکے ہوتے ہیں، اس صورت میں نہیں وہ فطرانہ لے سکتے۔ یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ جب ہم جس کو دے رہے ہیں کیا وہ واقعتاً اس کے لائق بھی ہے کہ نہیں، یعنی وہ غریب بھی ہے کہ نہیں، جو فقراء غربا اور مساکین کا باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو لیکن نصاب تک نہ پہنچے، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو دوسرے وقت کا نہ ہو، اس کنڈیشن میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مصرف ہیں تو پھر ان مصارف میں سے ابن سبیل ہے، یعنی آپ مسافر کو دے دیں، فی سبیل اللہ ہے، کسی مدارس میں دے دیں، کسی ہاسپٹل میں دے دیں، لیکن ان کو بتا دیا جائے کہ یہ فطرانہ ہے تاکہ وہ غریب طلباء پہ مدرسے کے اور غریب مریضوں پر پیشنٹ پہ خرچ ہوں، تاکہ وہ کسی اور چیز پہ خرچ نہ کیے جا سکیں۔ جس طرح زکوٰۃ کو ہم تملیغ کے ساتھ کسی ذات کو دیتے ہیں، ایسی فطرانہ تملیغ کے ساتھ کسی ذات کو دیا جائے گا۔ اچھا، جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے انہیں فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ بالکل، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے فطرانہ بھی، لیکن اس صورت میں کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے ان کو پہلے اتنی زکوٰۃ دے دی ہے، وہ خود صاحب نصاب جتنے پیسے کے مالک بن چکے ہیں، اب اس کو فطرانہ نہ دیں، یعنی جس کے بعد پہلے آلریڈی 50,000 آپ نے دے دیا یا 40,000 دے دیا تو وہ خود صاحب نصاب ہو گئے ہیں، تو اب آپ ان کو مزید فطرانہ نہ دیں۔ ہاں، اگر کسی کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے 5,000 10,000 روپے اور وہ واقعی مستحق ہے اور ابھی بھی اس کے پاس اتنی کنڈیشن نہیں ہے، اس نے 5-10,000 روپے کے کپڑے لے لیے بچوں کے، اب پھر وہ خالی ہو گیا، آپ اس کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے اور اپنے بچوں کو عیدی کے طور پہ پیسے دے سکے، اور آپ کو بھی بتانا ضروری نہیں ہے، آپ فطرانے کو عیدی کہہ کے، گفٹ تحفہ کہہ کے کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور فطرانے کو صرف پیسے کی صورت میں نہیں، آپ اجناس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اشیاء کی صورت میں، آپ کپڑا خرید کے اس کو دے دیں، آپ اس کو کچھ کھانے پینے کی کچھ سویاں لے کے عید کے لیے، کچھ دودھ، کوئی ایسی چیزیں لے کے آپ اس کو اس کے مالک بنا دیں، تو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بھی، اور سب سے پہلے ہمیں بہن بھائیوں کی طرف غور کرنا چاہیے، پھر رشتہ داروں کی طرف، اور پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اڑوس پڑوس کی طرف دیکھیں۔ ایک شہر کا فطرانہ دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا فقہاء نے منع لکھا ہے، اس لیے کہ آپ پہلے اپنے قریب کی ضروریات کو پورا کریں، اگر وہ ضروریات آپ کے قریب لوگوں کی پوری ہیں تو پھر منتقل کریں، وگرنہ جو لوگ پہلے آپ کے قریب ہیں وہ پہلے آپ کے حقدار ہیں۔ جیسے عموماً ایک آفس میں رہنے والے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اب اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو غریب ہے، وہ کچن میں کام کرتا ہے یا وہ صفائی کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، تو آپ اس کو بھی فطرانہ دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اس طرح یہ زکوٰۃ، فطرانہ، یہ سارے کے سارے اگر ہم خرچ کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلام نے ہمیں خصوصی تصور دیا ہے مصارف زکوٰۃ کا، اس میں مصارف فطرانہ بھی ہیں، جس طرح زکوٰۃ ان لوگوں پہ دی جاتی ہے ایسے فطرانہ بھی، البتہ جو مقروض ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ مقروض کو دینے کی کئی کنڈیشن ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے کسی سے قرضہ لیا، صحیح، بعد میں وہ کہتا ہے جی اب میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو میرا فطرانہ اور زکوٰۃ لے لو۔
اب وہ بندہ اپنا زکوٰۃ اور فطرانہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے اور اس سے اپنا قرضہ وصول کرنا چاہتا ہے، بالفرض اس کی زکوٰۃ بنی ہے 30,000 روپے، اس کا فطرانہ بنا ہے 4,000 روپے، تو پھر وہ اس کو اپنے وہ 34,000 روپیہ دے گا پہلے اس کو، اور کہے گا یہ میری طرف سے میرا زکوٰۃ اور فطرانہ قبول کرو۔ وہ 34,000 گننے کے بعد کہے گا میں نے جو آپ سے پیسے لیے تھے میں بطور قرض آپ کو وہ واپس لوٹاتا ہوں۔ اس طرح تملیغ کی شرط بھی ہو گئی اور اس طرح اس کے واپس کرنے سے اس کا زکوٰۃ فطرانہ ادا ہو گیا، یعنی اس کا جو قرض ادا ہو گیا۔ وہ زکوٰۃ اور فطرانہ وہ اپنے مقروض کو دے سکتا ہے، دے دیا۔ اب وہ جس نے قرض لیا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر آپ نے مجھے دے دیا لیکن میں نے آپ کا قرض دینا لہٰذا یہ آپ رکھ لیں اور میرا قرض ختم، میرا قرض پورا ہو گیا، یعنی دونوں کی ڈیل بھی ہو گئی اور معاملہ بھی وائنڈ اپ ہو گیا۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ کہ جو میں نے جو آپ کو 3 مہینے پہلے پیسے دیے تھے اس کو آپ زکوٰۃ میں شامل کر لو، نہیں، کیونکہ ادائیگی کے وقت نہیں یہ شرط ہے۔ اس لیے ہم اس کنڈیشن میں اس کو ہیلا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اس کو پیسے دیں گے، اس کا فطرانہ زکوٰۃ ادا ہو گیا، پھر وہ دوبارہ کہے جی یہ میں آپ کو اپنا قرضہ واپس کر رہا ہوں، اب قرضے کی مد میں وہی پیسے واپس آئیں گے تو وہ درست اور جائز ہیں۔ اس کے لیے اس نے قرضہ بھی ادا ہو گیا، غریب کی مدد بھی ہوگی، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی بھی ایسے حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ڈیٹیل گفتگو اور کیسے اس کی ادائیگی، اور یہ ناظرین بنیادی طور پر یہ باریک چیزیں ہیں، یہ وہ نکات ہیں جن کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے بحیثیت مسلمان، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ون آن ون جو معاملہ ہے جب تک وہ ہم خود اپنی مرضی سے نہ کر لیں تب تک ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے، لیکن اسلام جو ہے وہ اصول کا دین ہے، اور وہ جو اصول ہیں ہم ان پر کاربند ہوتے ہیں تو تب ہی ہم بہترین مسلمان بنتے ہیں، معاشرے میں بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جو باریک چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں فطرانے کے حوالے سے، یقین جانیے میرے علم میں بہت سارا اضافہ ہوا اور میں بہت توجہ سے سن رہا تھا، بہت غور سے سن رہا تھا، اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کروں گا، جو میرے دیکھنے والے لوگ ہیں، جو کوہ نور کے ویورز ہیں، وہ بھی اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس بات کو آگے پھیلائیں۔ اب اس میں ایک بہت اور اگلا جو میرے پاس آخری جو ہمارے چند منٹ چل رہے ہیں، ہمارے ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب بھی عید قریب آتی ہے تو بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے شہر کے چوکوں چوراہوں میں امڑے آتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے اوپر اکٹھی نہیں ہو رہی ہوتی، یا مکھیوں کے ڈھیر نہیں لگے ہوتے، یا مچھروں کے غول نہیں ہوتے۔ اب وہ کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ آپ کا گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹائیں گے، آپ کو کہیں گے جی آپ عیدی دے دیں، فطرانہ دے دیں۔ اب اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا ایسے جائز ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ذرا بیان کیجئے گا کہ اگر ہم اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں تو کیا یہ بھکاریوں والا سلسلہ ختم نہ ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس وقت یہ اس وقت کہتا ہوں کہ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے اس کو آپ نے ابھی نامنیٹ کیا ہے، وہ توجہ دلائی ہے ہماری۔ اس میں بات یہ ہے کہ صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صدقات واجبہ، ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ جو ہیں اس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں جو فرض ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے فطرانہ ہے جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کسی شخص نے کوئی نظر مانی ہے کہ میں اگر میرا کام یہ ہو جائے تو میں یہ صدقہ کروں گا، وہ بھی صدقات واجبہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح یہ اس میں پھر تھوڑی سی ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ روزے کا جو فدیہ ہے وہ بھی صدقات واجبہ میں اسی تیسری قسم کے اندر آتا ہے، یا قسم کا کفارہ ہے وہ بھی اسی قسم میں آتا ہے تیسری قسم کے اندر، اور چوتھی چیز ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں جن کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب صدقات نافلہ ہیں۔ ان واجبہ کے لیے ایک شرط ہے تملیک، یعنی کسی مفلس نادار اور جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اس کو اس کا مالک بنا دینا۔ اب مالک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ واقعی مستحق ہے۔ اب یہ جو فقراء بن کے آئے ہوتے ہیں اور بھکاری اور بھیک مانگنے کے لیے گلی محلوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اوپر امڑ آتے ہیں ایک سیلاب بن کر، تو ان کے اوپر کیا خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یقین کر لیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدقات 2 طرح کی ہیں۔ صدقات واجبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ادا کیے جائیں جو مستحق ہے۔ اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اس کی ظاہری حالت یا اس کے باطن کو دیکھ کے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہو سکتا ہے تو ہم اس کو ادا کریں گے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک پیشہ ورانہ کام کر رہا ہے اور یہ ایک تجارت سمجھ کے لوگ جو ہیں وہ بھاگم بھاگ لگے ہوئے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہمارے ماشاءاللہ میڈیا چینلز نے بڑی ایسی کاروائیاں دکھا بھی دی ہیں کہ یہ ایک پورا گروپ ہے جو اس طرح کی کارروائی کر رہا ہے، اس کو یہ پروفیشنل طور پہ استعمال کریں۔ تو جب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ مستحق نہیں ہوتے اور کاروباری ہوتے ہیں، تو ان کو بہرحال صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، فطرانہ
اور باقی جو منت وغیرہ کے ہوتے ہیں یہ صحیح، واجبات صحیح۔ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ جو دوسری بات ہے کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو تبدیلی کس بات میں نہیں ہو سکتی؟ جب ہم زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کریں گے، فطرانے کی صحیح ادائیگی کریں گے، گورنمنٹ باقاعدہ کچھ پابندیاں لاگو کر دے گی اور فضول میں لوگوں کو تنگ کرنے کے اوپر ہمارے اوپر حدیں اور سزائیں جاری ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ سارے معاملات شریعت محمدی کا نفاذ شروع ہو جائے گا تو ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی، بے اور شک، یقیناً یہ بے چیز جو شک، بے ہے شک۔ آسانی سے جلالی control صاحب آخری کوشچن اور ساتھ آپ کا میسیج بھی چاہوں گا، 1 منٹ ہے میرے پاس، مختصر سے جواب دیجیے گا۔ کیا نماز عید کی ادائیگی کے لیے جب ہم جاتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو بے شمار مانگنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، کیا ان ترانہ دیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ آج کا میسیج۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو تو مانگنے والے ہیں وہ تو آپ کو انہوں نے تو اپنے جو ذرا جلدی کیجئے گا بات، جگہ مقرر کی ہوتی ہے کہ یہ میری سڑک یہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے یہ۔ صحیح۔ اور میسیج یہ ہے کہ ان کو یعنی کہ میرے نزدیک ان کو دینا جائز نہیں، کیونکہ وہ پروفیشنل طور پہ وہ ٹھیک لگے ہو ہوئے گیا، ہیں۔ ٹھیک اور میسیج یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کریں تو یقین کیجئے گا کہ زکوٰۃ دینے والے بہت سارے ہوں گے پر زکوٰۃ لینے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر علامہ محمد علی کریمی صاحب، آپ کا آج کا میسیج۔ اسلامی معاشی نظام اگر ہم آج اپنے معاشرے میں رائج کریں تو انشاءاللہ مسلمان انسان خوشحال بھی ہوں گے، اور پھر ہم قرضوں تلے دبیں گے نہیں بلکہ ہم دینے والے بن جائیں گے، کیونکہ بیت المال کو جب تک ہم سٹرونگ نہیں کریں گے، ہمارے جو ریسورس ہیں جب تک ہم ان کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کامیابی یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش ہے۔ سبحان اللہ، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اور فطرانے کے حوالے سے موضوع اب آج ہم نے ڈسکس کیا، اس میں کون سے لوگ اس میں ضرورت مند ہیں، کن کو دینا چاہیے کن کو نہیں، اب یہ آپ کی ثوابدید ہے، ہم نے دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وقاص عزیز کو، پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو، اور سب سے بڑھ کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو